बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पहली तकरीर से महसूस हुआ कि मफाहमत के बजाय मज़ाहमत के एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। क्या सूरत हाल होगी? कौमी असम्बली के अंदर भी एहतजाज हुआ। स्पीकर के इंतखाब के मौके के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं एहतजाज करते रहे। स्पीकर का इंतखाब अगर कहा जाए पुरअमन नहीं हुआ, एहतजाज होता रहा तो गलत न होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे रऊफ हसन साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उनसे पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत करेगी, मज़ाहमत करेगी, किस तरीके से आने वाले 5 साल गुजारे जाएंगे, कानून साजी में क्या होगा, और मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोस्ती किस बुनियाद पर है, कहां तक चलेगी। और उसके साथ साथ सबसे अहम नुक्ता यह है कि क्या पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए कोई राब्ता किया गया था तहरीक इंसाफ के साथ, कोई ऐसा मामला हुआ था कि जहां पर कोई बातचीत हुई थी, क्या दावा जो है शेर अफजल मरवा साहब का किस हद तक दुरुस्त है। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ साहब, अली अमीन गंडापुर साहब का खिताब अगर देखें तो उन्होंने पुलिस को वार्निंग दी कि आप ठीक हो जाएं और 9 मई के मुकदमात में जो लोग बगैर सबूत की गिरफ्तार हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फिर कौमी असम्बली के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के मौके पर। तो क्या पॉलिसी है, एग्रेसिव सियासत करनी है या मफाहमत के साथ भी कहीं पर जो है वो चलने की मनसूबाबंदी हो रही है? एग्रेसिव सियासत की बात नहीं है, मफाहमत की सियासत की बात नहीं है, ये बड़े पिटे हुए लफ्ज हैं। हम जो सियासत करेंगे वो इंसाफ की सियासत करेंगे, कानून की सियासत करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आइन की सियासत करेंगे। हमें आइन जो इजाजत देता है वो हम फॉलो करेंगे, जो कानून में हमारा हक है वो हम डिमांड करेंगे, और जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको प्रमोट करेंगे। ये पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें जो हैं वो नहीं चल सकती। अब जिस तरीके से शबखून मारा गया है, जिस तरीके से हमारा मैंडेट लूटा गया है, भाई वो मैंडेट हमने लेना है, और हमारे सामने जो भी रास्ता है, जो भी ऑप्शंस हैं, वो आईनी हो, कानूनी हो या सियासी हो, हमने उनको फॉलो करना है, हमने उनको यूज करना है और आगे बढ़ना है। रऊफ साहब, आप कह रहे हैं कि मैंडेट आपसे छीना गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि वो 180 सीटों पे कामयाब हुई, तो कानूनी तौर पर मवाद आपके पास क्या मौजूद है? क्या जो जिनके ऊपर आपका एतराज़ है कि यहाँ से आपको हरवाया गया उसके फॉर्म 45 मुकम्मल मौजूद हैं? क्योंकि इत्तला तो ये कि सिर्फ आपके पास 35 के ऊपर वज़ादारियाँ आपने दाखिल की हैं। देखिए जी, हमारे पास 95% जो हैं हल्के जो हम क्लेम कर रहे हैं उनके हमारे पास फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मौजूद हैं। इनमें से तकरीबन सब के सब जो है, हम जो कानूनी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है वहां हम कर चुके हुए हैं, पहुंचा चुके हुए हैं। और अगर किसी को चाहिए, यहां हमने एक हफ्ता 10 दिन पहले हम लोगों ने पब्लिकली भी 76 फॉर्म्स जो थे 45 वो डिस्प्ले किए थे। हमारे पास किताबें पड़ी हुई हैं। आपको अगर या किसी और शख्स को जरूरत है उनकी, तो मैं खुद उनका आपके लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। हमें बिल्कुल एम्बिग्विटी नहीं है कि हम हक पर हैं, हमारा ये कानूनी हक है, हमारा ये आईनी हक है जो शबखून मार के हमसे छीना गया है, और हमने वो उसको हासिल करने की अब हर कोशिश जो है वो करनी है जो हमारे पास आइन और कानून के मुताबिक मौजूद है। अच्छा, पार्लियामेंट में किस तरीके से चलेंगे रऊफ साहब? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात सीख चुकी है, समझ चुकी है कि पार्लियामेंट में मौजूद रह के किरदार अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि इस्तीफे दे दें या बाहर निकल जाए? इसके 2 जवाब हैं जी, और दोनों जवाब आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। एक तो ये है कि जी हमने पार्लियामेंट में रहना है, बिल्कुल उस सिलसिले में बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी नहीं है, पार्लियामेंट में हम मौजूद होंगे। लेकिन जो पार्लियामेंट ये बनी हुई है ये गैर आईनी है और गैर कानूनी है। गैर आईनी और गैर कानूनी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं कि अभी ये हाउसेस कंप्लीट ही नहीं है। जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होता, आप आईने पाकिस्तान पढ़िए, उस वक्त तक आप ना प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, ना स्पीकर को कर सकते हैं, ना कोई और ओहदेदार को इलेक्ट कर सकते हैं। कंसिक्वेंटली इस वक्त भी पिछले 1.25 साल 1.5 साल के तरह जो कि आपकी इस वक्त 5 हुकूमतें हैं, 5 की 5 गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। आप उसी तरह उसी की तकलीद करते हुए मजीद गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, तो इनको तो हमें रेजिस्ट करना होगा ना। पार्लियामेंट में हमारी मौजूदगी है, वो रहेगी, हम पार्लियामेंट को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपने आईनी हकूक जो हैं उनको हम एक्सरसाइज करेंगे, और हम डिमांड करेंगे कि कानून के तकाजे और आइन के तकाजे जो हैं वो पूरे किया जाए पहले, बिफोर आप प्राइम मिनिस्टर्स चुने या स्पीकर्स चुने या डिप्टी स्पीकर्स चुने, जैसा कि आइन कहता है। तो रऊफ साहब, क्या कानूनी कार्रवाई की तरफ भी जाएंगे, अदालती फोरम्स का दरवाजा भी खटखटाएंगे अगर आप समझते हैं कि आपको स्पेशल असिस्टेंस नहीं दी गई और उसके बगैर इंतखाब हो रहा है?
دیکھیے ہم آلریڈی یہ پرسو کر رہے ہیں, قانونی راستہ ہم نے اختیار کر لیا ہوا ہے, ہم الیکشن کمیشن میں جا چکے ہوئے ہیں, اس کے بعد جو سٹیج ہے وہ ٹرائیبیونلز کی ہے, اس کے بعد پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو ہم یہ تمام سٹیجز جو ہیں یہ ہم جائیں گے, ان کو کریں گے. اگر ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف نہیں ملتا تو ہم ٹرائیبیونل میں جائیں گے, وہاں سے انصاف نہیں ملتا تو ہم عدالتوں میں جائیں گے. تو یہ ہم بالکل ہم نے ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس میں یہ سب کچھ شامل ہے, اور اس کے اوپر ہم کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کے پی کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر میں تذکرہ ہوا معدنیات کا, اس میں صوبے کے حصے کا, اس کے علاوہ مذہبی ٹچ بھی کچھ اس کے اندر ملا کہ جب انہوں نے کہا کہ قرآن پہ حلف لوں گا, پھر پولیس کو بھی انہوں نے وارننگ دی. تو اس ساری صورتحال میں کیا طریقہ کار ہوگا کے پی کی حکومت کے ساتھ چلنے کا؟ دیکھیں پولیس کو جو وارننگ دی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے مقدمے درج کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پکڑا ہوا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی مقدمے کی پیش رفت ہو رہی ہے, نہ ہی آپ لوگوں کی بیل ہونے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر مقدمے میں پیش رفت نہیں کرنی یا آپ کے پاس مواد نہیں ہے پیش رفت کرنے کا تو آپ ایف آئی آر خارج کریں. یہ قانون کے مطابق ڈیمانڈ ہے. جو قرآن کے اوپر انہوں نے حلف لیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم نہ کرپشن کریں گے اور نہ کرپشن کرنے دیں گے, اور یہ پی ٹی آئی کا ایک فاؤنڈیشنل پلر ہے. اور وہ تیسری بات انہوں نے معدنیات کی. آپ آئین پڑھیے, اس میں معدنیات جو ہے وہ صوبوں کا رائٹ ہے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ صوبے کو اس کا رائٹ دیں. اگر آپ صوبے کو رائٹ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس جو آپشنز موجود ہیں ان کو ہم ایکسرسائز کریں گے. اس میں سے کوئی بات جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر رہ کے انہوں نے نہیں کی, سب آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کی ہے انہوں نے. اچھا رؤوف صاحب, آپ نے خود آئی ایم ایف کو خط لکھا, تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ بعد میں کسی وقت آپ کی پارٹی کہے کہ یہ آپ کی ذاتی رائے تھی؟ نمبر ایک. نمبر دو, اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تو پوری کیمپین ہی یہ تھی کہ بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, چاہے پھر وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ کسی ادارے کو مداخلت کی دعوت دیں کہ وہ آپ کے جمہوری نظام کے اندر جو وہ عمل دخل کرے یا ڈکٹیٹ کرے کہ آپ کو کیسے الیکشن کروانے چاہیے. تو آپ نے دو سوال کیے ہیں. ایک سوال آپ کا کہ جی وہ کہیں گے جی آپ کی ذاتی رائے ہے, تو یہ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ پرسوں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہاں ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ میں, اور اس میں پارٹی نے اس سلسلے میں اپنا بیانیہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے. دوسری بات کہ جی ہم آئی ایم ایف کو مداخلت کی بات کر رہے ہیں, تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے کانٹینٹس ہے لیٹر کے, اگر وہ پڑھ لیں تو شاید آپ یہ سوال نہ کرتے. جو اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات آغاز میں ہی واضح کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی ریاست پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی کسی بھی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی جو ملک کی فوری اور طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہے. یہ ہم نے کلیریفائی کیا ہے لیٹر کے آغاز میں ہی. ہم نے کہا کیا ہے اس لیٹر میں, جو آئی ایم ایف کا چارٹر ہے اس کے دو پیراگراف ہم نے کوٹ کیے ہیں. اس میں سے خاص کر جو پیراگراف نمبر 19 ہے 19 وہ ہم بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ریلیونٹ ہے. اور یہ پیراگراف ان کا جو چارٹر ہے, آپریشنل چارٹر, وہ یہ کہتا ہے عملہ, آئی ایم ایف کا عملہ یہ بھی نشاندہی کر سکتا ہے کہ بدعنوانی کی وسیع افواہوں کے ماحول میں جہاں افواہوں پر یقیناً اعتبار بھی کیا جا سکتا ہو, ایسے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک آزادانہ آڈٹ کا عمل ضروری ہو سکتا ہے. یہ آئی ایم ایف کا چارٹر ہے. اسی کو ہم نے انووک کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے جہاں الیکشن چرایا گیا ہے رات کے اندھیرے میں, وہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کم از کم 30% سیٹس کے اوپر آڈٹ جو ہے وہ کروائیں. وہ ہم نے کروانا ہے, یہ بھی میں نے کلیریفائی کیا اس میں. وہ آئی ایم ایف نے نہیں کروانا, وہ ہم نے دو جو ادارے ہیں پاکستان میں ان کا نام بھی دیا ہے, فافن کا نام دیا ہے اور پتن کا نام دیا ہے, جو اپنی رپورٹس میں بھی یہ کہہ چکے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی آپ کے جو فائنینشیل ایگریمنٹس ہیں اس میں اس چیز کو مد نظر رکھیں. تو یہاں ہم نے نہ آپ جو فائنینشیل سپورٹ ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی ہے, نہ کوئی ایسی اور کوئی بات کی ہے. ہم نے صرف جو ایک غلط کام ہوا ہے اس کی تصحیح کے لیے آئی ایم ایف کی سپورٹ مانگی ہے. رؤوف صاحب وہ ملتی ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. رؤوف صاحب یہ خط آپ کو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ڈکٹیٹ کروایا, انہوں نے پوائنٹس بھیجے, اس کی آؤٹ لائن بھیجی, ان کے ساتھ لکھنے کے بعد ڈسکس ہوا, یہ کیسے مورد وجود کے اندر آیا؟ خان صاحب نے جی مجھے اس کے لیے کہا تھا کچھ دن پہلے,
اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں وہ کیا جاٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, کیا انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. انہی لائنز کے اوپر میں نے یہ خط ڈکٹیٹ کیا اور اپنے سگنیچر کے تحت ان سے جب اس کے کانٹینٹس بعد میں ڈسکس کیے میں نے, اور یہ جو ہے باہر میں نے اس میں ہم نے لیگل انپٹ بھی لی تھی, بائی دا وے ہر قسم کی انپٹ لی تھی, تاکہ یہ کسی صورت میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے اور جو ہماری لیگل ڈومین ہے اس سے باہر نہ نکلے. اور اس بڑی کوالٹی لیگل انپٹ کے بعد ہم نے یہ لیٹر کا جو ڈرافٹ تھا اس کو فائنل کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈسپیچ کیا. رؤف صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو آگے کی طرف چلتے ہیں. جی پروگرام میں خوش آمدید. رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے. رؤف صاحب, پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو بیان کرنے کے اختیار اس وقت کس کے پاس ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر بھی, اس کے علاوہ میڈیا کے ساتھ بھی, کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں, کچھ اور لائن لیتے ہیں, بیرسٹر جو ہے وہ گوہر وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. آپ کی بات جو ہے وہ ظاہر ہے پارٹی پالیسی کے قریب ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک پریویل بھی اسی نے کیا ہے. تو اصل میں پارٹی نے طے کیا کیا ہے, کون بات کرے گا, کس کس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی بات ہے وہ میڈیا تک کرے, یا جو قومی اسمبلی کے اندر اب بات چیت ہوا کرے گی اس کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ دیکھیے قومی اسمبلی کی بات تو ڈفرینٹ ہے. صرف ایک ہے کہ میں خان صاحب کا اسپوکس پرسن ہوں اور مجھے جو انسٹرکشنز آتی ہیں وہ میرا فرض ہے کہ آگے میں میڈیا تک کمیونیکیٹ کروں اگر وہ ایسی کوئی انسٹرکشنز ہوں جو کہ کمیونیکیٹ ہونی چاہیے. باقی اس کے علاوہ اور لوگ بھی جاتے ہیں خان صاحب سے, وہ ملاقات کرتے ہیں, ان کو جو انسٹرکشنز ملتی ہیں وہ باہر آ کے وہ میڈیا کو بات کرتے ہیں, وہ ان کا حق ہے, وہ کرتے ہیں. جہاں تک رہا قومی اسمبلی کا تقاضا, تو میں تو قومی اسمبلی میں ممبر نہیں ہوں. کنسیکوینٹلی جو اسمبلی کے اندر ہوگا وہاں ہمارے جو پرائم منسٹر کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے. اس کے علاوہ اور سینئر ارکان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ باہمی کنسنسس سے, باہمی کنسلٹیشن اور کنسنسس سے وہ پارٹی پالیسی جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آگے بڑھائیں گے. سو یہ تین ایسپیکٹس ہیں ڈفرینٹ, اور یہ تینوں ایسپیکٹس پیرلل چلیں گے. اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ ہوا ہے رؤف صاحب؟ نہیں, ابھی تک خان صاحب کی انسٹرکشنز نہیں آئی ہیں اس سلسلے میں. جی اچھا جی, صدر پاکستان اجلاس نہیں بلا رہے تھے, اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے, ان کے اوپر کیس بنتے ہیں. ہم تو نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ کیس بنتے ہیں, 2 کیسز بنتے ہیں. ایک تو تحریک عدم اعتماد کا حوالہ دیا, دوسرا انہوں نے اس اجلاس کے حوالے سے کہا. تو کیا کنسلٹیشن شامل تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان کا یہ عمل کتنا درست آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو صدر پاکستان کا جو رتبہ ہے وہ ایک آئینی مقام ہے, اور اس میں پی ٹی آئی سے وہ کنسلٹ نہیں کرتے, نہ انہیں کرنا چاہیے. انہوں نے آئین کے مطابق جو اپنے فیصلے کرنے ہیں اور ان کو کرنا ہے. جہاں تک ان کا یہ فیصلہ تھا, I felt and others felt that وہ بالکل آئین کے باؤنڈس کے اندر رہ کے یہ فیصلہ ان کا تھا, جب انہوں نے کہا تھا آرٹیکل 51 کو کوٹ کیا تھا, جہاں کی اسمبلیز کمپلیٹ ہونی چاہیے. جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی, اور آج ہمارا پروٹیسٹ جو تھا اسمبلی کے اندر وہ بھی اسی پوائنٹ کے اوپر تھا کہ اسمبلیز انکمپلیٹ ہیں, اس لیے پرائم منسٹر کا یا اسپیکر کا یا ڈپٹی اسپیکر کا جو چناؤ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو سکتا, اور وہ غیر آئینی ہوگا, غیر قانونی ہوگا. تو صدر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ انکمپلیٹ اسمبلیز کو کنوین نہیں کیا جا سکتا, آپ ان کو کمپلیٹ کریں اور میں اسی وقت ان کو کنوین کر لوں گا. اس کے بعد انہوں نے جو لیٹر تھا وہ سائن کیا, لیکن اس میں ایک پرووائزو لکھا ہوا ہے, وہ آپ پڑھ لیجئے گا. اور انہوں نے کہا کہ سبجیکٹ ٹو دی فلفلمنٹ آف پروویژنز ان آرٹیکل 51, انہوں نے سبجیکٹ ٹو کیا ہوا ہے اس کو. اب یہ کیا ہوگا آگے جا کے, کیونکہ انہوں نے تو ابھی تک اسمبلی کمپلیٹ نہیں کی ہے اور اس کا اجلاس بلا لیا ہے, اور اب پرائم منسٹر کا بھی میرا خیال ہے چناؤ کل ہونے جا رہا ہے, آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہوا ہے. تو یہ تو وی فیل, جو کہ ہم نے اسمبلی کے اندر بھی ہمارے جو مختلف لوگوں نے تقریریں کی, انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ انکمپلیٹ اسمبلی ہے, کنسیکوینٹلی اٹ از انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل, اور اس کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں کورٹس آف لاء میں. رؤف صاحب ایک اور سوال ہے, لیکن اس کے بھی 2-3 حصے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے. پہلا حصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ماضی میں خود عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے ڈیزل کہتے رہے. اب ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے مل بھی رہی ہے, کیونکہ مولانا کے حوالے سے بڑا سخت موقف ماضی میں عمران خان صاحب کا رہا ہے. ملنا جلنا سیاست میں اچھی بات ہے, لوگ پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ سیاست میں اختلاف کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. تو کیا اس حوالے سے تحریک انصاف نے اپنی پالیسی کے اندر کوئی رجوع کا معاملہ کیا ہے؟ ایک اس کا حصہ یہ ہو گیا. دوسرا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصل جو معاملہ ہے یا ان کا جو اصل کانسٹیٹوئنسی بنتی تھی وہ تھی بھی کے پی کے ہی, اور میرا خیال ہے کہ جس دھاندلی کی وہ بات کر رہے ہیں, سندھ کے اندر تو کبھی بھی مولانا فضل الرحمان کی
جماعت کو کوئی سیٹ نہیں ملی, بلوچستان میں جتنا حصہ ملتا تھا اس سے آگے پیچھے 19-20 مل گیا ہے, تو کے پی کے اندر ان کو پرابلم ہے, اس پرابلم کو وہ ظاہر ہے کہ اختلاف کی صورت میں بیان کر رہے ہیں. تو اس سارے معاملے میں آپ کس حد تک مولانا فضل الرحمان کے دھاندلی کے الزامات پہ ان کے ساتھ کھڑے, کیونکہ مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ کے پی کے سے متعلق ہے؟ دیکھیے, یہ انسٹرکشن جو خان صاحب کی تھی وہ بڑی سمپل سی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو جمہوری کلچر ہے وہ اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے, اور جو جمہوریت کی جڑیں ہیں ان کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے انسٹرکشن یہ دی تھی کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت, جو کہ 3 مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز سے علیحدہ ہیں, 3 تو نہیں ہے, 2 مین اسٹریم جو ہیں, پیپلز پارٹی PMLN, اور اس کے ساتھ ایک جو پلتری پارٹی جو ہے کریٹ کی گئی ہے وہ MQM کو ہے, جس کی 17 کی 17 PTI کی کراچی کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کی جھولی میں ڈالی گئی ہیں. تو ان پارٹیز کے علاوہ باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے آپ رابطہ کریں, اور اس رابطے کا جو مقصد ہوگا وہ ہوگا کہ آپ سب پارٹیاں مل کر ایک پلیٹ فارم سے پاکستان میں جمہوری کلچر کے فروغ کے لیے کام کریں, جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کام کریں. یہ جو الیکشن کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا, الیکشن کے سلسلے میں کوئی یہ انیشیٹو نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ جمہوری کلچر کا فروغ جو ہے, جمہوری کلچر کی مضبوطی جو ہے وہ ہے, وہ سارا کتاب. جہاں تک جو رہا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ وہ KP میں ان کا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بتدریج اپنی پولیٹیکل ریلیونس جو ہے وہ کھوتے رہے ہیں, اور وہ اب اور بھی کھو رہے ہیں. اس الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ووٹ نہیں ملے, اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں, اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ بھی چرایا گیا ہے, تو جیسے ہمارے پاس فورم موجود ہیں ان کے پاس بھی فورم موجود ہیں, وہ ان فورم سے رابطہ کریں اور آگے لے کے چلیں اس کو, اور دیکھ لیں کہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے. سو فار ایز وی آر کنسرن, ہم تو اپنے جو رائٹ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم سے چھینا گیا ہے رات کے اندھیرے میں, ہم تو اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. ہماری جو پشاور کی 9 سیٹیں چھینی گئی ہیں, کراچی کی 17 سیٹیں چھینی گئی ہیں, پنجاب بھر میں سیٹیں چھینی گئی ہیں, پنڈی میں راول پنڈی میں سیٹیں چھینی گئی ہیں, اسلام آباد میں سیٹیں چھینی گئی ہیں. ہم تو اپنی سیٹیں جو ہے ریکلیم کرنے کے لیے جدوجہد اپنی جاری رکھیں. رؤوف صاحب, اگر میں خود چونکہ کراچی سے متعلق ہوں, اگر آپ مجھے کراچی کی چھینی گئی سیٹوں کا نمبر کوئی دے سکیں, کیونکہ 17 آپ نے کہا ہے لیکن یہاں تحریک انصاف 20-21 کے قریب کلیم کرتی ہے. جی, میں آپ کو جتنی ہم کلیم کر رہے ہیں وہ ہم سیٹوں کے, میں آپ کو نمبر جو ہے میں ابھی اس پروگرام کے بعد آپ کو بھجوا دوں گا سر. ٹھیک. اچھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعاون کی بات چیت کسی بھی جگہ پر ان کی طرف سے کوئی خیال ظاہر کیا گیا ہو کہ بات چیت ہمیں کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یا چلنے کا ہم جو ہے وہ کوئی سلسلہ کرنا چاہتے ہیں, کسی موقع پہ کیا گیا؟ یہ شیر افضل صاحب کے اس دعوے سے متعلق بھی ہوگا جہاں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کسی اور بندے کے ذریعے, تو آفیشلی کوئی آپ تصدیق تردید کریں گے کہ کوئی رابطہ ہوا تھا پیپلز پارٹی سے؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ ہوا تھا جی, اور بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے رابطہ ایک دفعہ نہیں بلکہ ایک دفعہ سے زیادہ ہوا تھا, جس میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ PTI کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں گے, اور شاید یہاں تک بھی کہا گیا تھا کہ مل کے حکومت بنائیں گے. لیکن چونکہ یہ مینڈیٹ یوزرو کرنے والی, لوٹنے والی پارٹی ہے, یہ مینڈیٹ جو ہے وہ دلوانے والی پارٹی نہیں ہو سکتی. اس کا اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے. تو اس لیے اس قسم کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا اتحاد جو ہے یا ہماری پارٹنرشپ جو ہے وہ پاسبل نہیں تھی. کنسیکوینٹلی ہم نے اس کو نیگیٹولی رسپونڈ کیا تھا. ایک آخری چیز اگر رؤوف صاحب اب ذرا فرما دیجیے گا کہ اصلاحات کے معاملے پہ تعاون کریں گے جو بھی حکومت بنتی ہے اس کے ساتھ؟ دیکھا جائے گا کہ اصلاحات کیسی ہیں, کیا وہ ہمیں مینیفیسٹو میں فٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. اگر ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ وہ ان کی سنک کرتی ہیں تو اس کے بارے میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, یا کوشش کریں گے کہ اصلاحات کے معاملے پہ تعاون کریں؟ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن کہ یہ جو اس وقت انکانسٹیٹیوشنل اور ایلیگل گورنمنٹ ہے, اگر یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لیگیلٹی کے دائرے میں آتی ہے تو پھر اسی صورت میں کسی انکانسٹیٹیوشنل آؤٹ فٹ کے ساتھ تو آپ نہیں کولیبوریٹ کر سکتے نا ہم کرنا چاہیں گے. سو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی حیثیت بدلنی ہے, اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن اور لیگل ڈومین کے اندر لانا ہے, اور اس کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی سپورٹ جو ہے وہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب آپ کے وقت کا, بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں پہ بات ہوئی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف کہلا سکتی ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. قومی اسمبلی کے علاوہ 2 صوبوں میں آج حکومت کا قیام ہوا. حکومت سے مراد یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر تو سرفراز بگٹی صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے, دوسری جانب KPK کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب منتخب ہوئے, ووٹ انہوں نے لیے. کیا صورتحال تھی؟ محاذ آرائی کی کیا صورتحال دکھائی دیتی ہے؟ کیا KPK کے لوگوں کے مطالبات یا ان کے تحفظات
جو سسٹم کے اوپر موجود ہیں یا ان کو بجٹ میں ملنے والی سہولیات ہیں، علی امین گنڈا پور سے توقعات پوری ہو سکیں گی؟ اور خاص طور پر جائزہ لیں گے ان کے خطاب کا کتنا غیر معمولی ہے، اور اس اسمبلی کے اندر کہ جہاں پر ان کو اپوزیشن کی مزاحمت کا سامنا بھی کم کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے اندر سرفراز بگٹی صاحب کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا، اور سرفراز بگٹی صاحب کے اوپر مجھے ہمیشہ ایک حیرت ہوتی ہے کہ بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے اور وزیر داخلہ سے اچانک الیکشن لڑنے کی طرف چلے گئے، پیپلز پارٹی جوائن کی، اور اس وقت ہی سب کو پتہ لگ گیا کہ اگلے وزیر اعلیٰ بلوچستان وہی ہوں گے۔ تو اگر یہی سب کرنا تھا تو پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے ہمارے بیورو چیف کاظم منگل صاحب۔ کاظم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ساتھ ساتھ ڈپٹی بیورو چیف پشاور سے موجود ہیں لحاظ علی صاحب۔ لحاظ علی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ کاظم صاحب ٹھیک ہے، آپ کا صوبہ بڑا ہے اور آپ کے صوبے کے اندر ہیپننگ بھی اہمیت زیادہ رکھتی ہے، لیکن مہاجرائی کا معاملہ ذرا کے پی کے اندر زیادہ ہے، تو لحاظ علی صاحب سے ہی ابتدا کرتے ہیں۔ لحاظ صاحب کیا صورتحال ہے؟ مہاجرائی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یا ایک صحافی کی حیثیت سے، تجزیہ کار کی حیثیت سے اور اسمبلی کور کرنے والے ایک پرانے تاریخی رپورٹر کی حیثیت سے مہاجرائی اسمبلی کے اندر غیر معمولی صورتحال آپ کو بھی دکھائی دے رہی ہے؟ بہت شکریہ فواد صاحب۔ یہ جو ایک مسئلہ تھا خیبر پختونخوا میں کے انتخابات کب ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن جو تھے وہ وقت پر نہیں ہوئے ہیں۔ وہ انتخابات جو اپریل اور مئی میں ہونے والے تھے، وہ انتخابات اس وقت فروری کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ تو ایک جو خیبر پختونخوا کے عوام کا حق حکمرانی تھا، وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے عوام اس سے شدید متاثر تھے۔ فواد صاحب نے 2008 میں امیر حیدر حسینی کی جو پالیسی سپیچ ابتدائی ہوئی تھی اس کو بھی دیکھا ہے۔ پھر 2013 میں نے پرویز خٹک صاحب کی جو پالیسی سپیچ تھی، ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی بالکل انقلاب کی بھی طرف رہی تھی، بلکہ اس سے انقلاب طرف رہی تھی، وہ جو رس رہی تھی یہ کہوں گا۔ اور محمود خان صاحب تو پھر انقلاب کے ایک ایسے دور میں وزیر اعلیٰ بن گئے کہ جب وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی۔ لیکن ان چاروں سپیچز کا جب آپ موازنہ ہم کرتے ہیں تو مجھے یہ آج بتایا گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ذرائع سے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے انتخاب سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ جیت جائیں گے۔ ان کی جو مخالف کبیر مقام صاحب کے بھائی ڈاکٹر عباد اللہ، انہوں نے 16 ووٹ لیے اور علی امین صاحب نے 91 ووٹ لیے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پالیسی سپیچ تیار کی تھی کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ تقریر کریں گے، لیکن انہوں نے یہ تقریر خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کم اور پی ٹی آئی کے ورکر کی حیثیت سے زیادہ کی ہے۔ کہیں نہیں کہوں گا کہ وہ مکمل طور پر پارٹی ورکر بن گئے ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو صوبے کے مسائل ہیں ان کی بھی نشاندہی کی، لیکن ایک عمومی طور پر ان کا 9 مئی پہ زور زیادہ تھا، ان کا پارٹی کے ایف آئی آر کے متعلق زیادہ تھا، غلط ایف آئی آر ہمارے خلاف کاٹے گئے، پی ٹی آئی کا ایک وقف تھا اس کو پیش کرنے کی کوشش۔ تو اس کا مطلب لحاظ علی صاحب عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو ایک سلائڈلی پیش کیا گیا کہ یہ ہم کریں گے، لیکن کیسے کریں گے یہ ان کے پاس نہیں تھا۔ جس طرح فار ایگزامپل اس نے کہا کہ 9 مئی میں جو پی ٹی آئی کے ورکر ان کے خلاف غلط ایف آئی آر کٹے ہیں اس کو 1 ہفتے میں کویش کیا جائے۔ اب اگر یہ نہیں کیا جاتا تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پھر طریقہ آتا ہے، یہ ایک تھریٹنگ تھی۔ لیکن ایک اور چیز جو بہت سب کی ہوئی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو مزاج تھا، پی ٹی آئی کے ورکر بھی شاید سمجھ رہے تھے کہ وہ تمام اداروں کو دمکائیں گے، اس طرح کریں گے، لیکن انہوں نے ان اداروں کو دمکایا بھی نہیں، اور اس حوالے سے جب اس کا ایک جو تاثر عمومی طور پر پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہونے نہیں کیا۔ اچھا لحاظ صاحب، آپ سینئر ظاہرے کے رپورٹر ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ ایک اقتدار ملنے کے بعد، یا عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے، آپ ایک سیاسی کارکن کے بجائے ایک صوبے کی ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے تقریر کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو اسٹیٹمنٹ شپ نظر آئی علی امین گنڈا پور صاحب کے خطاب سے؟ میں نے بتا دیا کہ فواد صاحب کہ اس وقت علی امین صاحب جو تھے ان سے ایک تاثر یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے، وہ فوری طور پر چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو ہٹانے کے احکامات جاری کریں گے، وہ اس نے نہیں کیا۔ یعنی جو ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کے ایک ادارے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اس نے کسی حد تک نبھائی ہے، لیکن میں نے بدل کہ اس نے بنیادی طور پر جو پارٹی کا پریشر اتنا زیادہ تھا، جب آپ کے ارد گرد 1000 سے اوپر لوگ پی ٹی آئی کے ورکر ہو، جب آپ کی 90 سے زائد اراکین اسمبلی آپ کی پارٹی کے ہو، تو پھر آپ پر ایک یہ والا پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے متعلق بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے،
اور علی امین صاحب نے ان دونوں کا کسی حد تک موازنہ کیا ہے اور دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی. لیکن فواد صاحب یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب محمود خان صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے تو یہ ہمارا جو صوبائی ہیلی کاپٹر ہے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہیں اتر سکتا. اس کو اتارنے کے لیے گورنر ہاؤس کا لانچنگ پیڈ استعمال کرنا ہوتا ہے. محمود خان صاحب جب گورنر ہاؤس میں اس لانچنگ پیڈ کا استعمال کرتے تھے تو جب تک وہ وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے عمران خان کے ڈر کی وجہ سے کبھی گورنر خیبر پختونخوا سے ملاقات تک نہیں کی تھی، نہ ان کے ساتھ سلام دعا کی تھی. تو یہ ایک تاثر ہے. ٹھیک ہے، میں لیاز علی صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں کہ طاقت کا توازن کیسا رہے گا کے پی کے اندر، لیکن ذرا بلوچستان کی طرف چلتے ہیں. قاسم منگل صاحب، سرفراز بگٹی صاحب کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بھی بنتے ہیں ملک کے، پھر وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، جوائن کرنے کے بعد بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں؟ تو کیا ان کی جادو کی چھڑی صوبے کے عوام کے مشکلات اور مسائل کو بھی حل کرے گی؟ دیکھیں، ایک تو ان کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بننے کی وجہ یہ ہے کہ جو فارمولا طے ہوا پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان، اس کے مطابق جو وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیا گیا. تو کیونکہ اس وقت اب جو تیسری بڑی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، انہوں نے تقریباً اپنی پارٹی کے مرکزی اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی حکومت سازی یا اس طرح کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ان کے مجلس عمومی کا فیصلہ نہیں آتا. تو اس وجہ سے وہ بلا مقابلہ ہوئے. ورنہ اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن میں نیشنل پارٹی ہے، انہوں نے کہا یہ جو اسمبلی ہے یہ بلوچستان کے عوام کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پہلے اجلاس میں ہی بائیکاٹ کیا تھا. تو اس وقت اپوزیشن میں یہی جماعتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مطلب اور میں ان کے مقابلے میں کاغذات جمع نہیں کیے، جس کی وجہ سے بلا مقابلہ ہوئے. اور باقی جو ان کے جو عہدوں پر آنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے یا جو ریاستی اداروں کا جو بیانیہ ہے وہ ان کے بہت بڑے علمبردار رہے ہیں اور وہ ان کی بیانیہ کو بلوچستان میں فروغ دیتے رہے ہیں. تاہم آگے جو ہے نا اس کے لیے چیلنجز بہت سارے ہیں. کیا چیزیں مشکلات ہوں گی ایک ایسے وقت کے اندر کہ بھی ان کے اقتدار سنبھالتے ہی بلوچستان میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، گوادر کی صورتحال اس وقت بڑی خراب ہے، اس کے علاوہ پوری اس بیلٹ کے اوپر بڑی بارشیں ہوئی ہیں، امن و امان کی صورتحال کتنی جو ہے وہ ان کے لیے چیلنجنگ ہوگی؟ تو کیا مشکلات ان کے لیے کاظم بھائی آپ فوری طور پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بلوچستان میں عمومی مسائل ہیں. یہ مطلب بارشیں ہیں، پسماندگی ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، یہ مستقل اور دائمی مسائل ہیں. اور یہ ان مسائل کے مقابلے میں کم ہیں جو کہ امن امان کے حوالے سے ہیں. اور امن امان جو عام جو ہے نا جرائم کی وجہ سے خراب نہیں ہے، بلکہ ادھر مسلح کارروائیاں ہو رہی ہیں. ایک مسلح کارروائیاں جو کمپریس تنظیمیں ہیں، مسلح گروہ ہیں، ان کی جانب سے ہیں، اور دوسرے جو ہے نا جو مذہبی شدت پسند ہے ان کی جانب سے بھی ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اور کہ وہ اس سے کیسے نمٹیں گے. اب ماضی میں ان کا بیانیہ انتہائی سخت رہا ہے اور انہوں نے مطلب غیر مصالحانہ ان کا طرز عمل رہا ہے. لیکن آج انہوں نے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اس سب کو لے کر چلیں گے اور جو شدت پسند ہیں وہ ان کو جو شدت پسندی ہے وہ ترک کر کے جو ہے نا مین اسٹریم پولیٹکس میں آنا چاہیے ان کو. ہم آج ان کا جو لہجہ انتہائی نرم تھا، لیکن ان کو سب سے بڑے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس آگے جو مصالحت کا عمل ہے اس کو بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے، یا اس جو طریقہ یا جو حکمت عملی ہے جو 15-20 سال سے جاری ہے جس کے ابھی تک کوئی بڑے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے ہیں، اگر وہ اس کو آگے بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں. اگر وہ تھوڑا سا مصالحت کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس
جو میدان ہے اس میں اس کے لیے مسائل کم ہوں، اور قابل قبول کتنا ہوں گے تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو شدت پسندی کی طرف چلے گئے، یا بلوچستان میں وہ لوگ ہیں کہ جمہوری پروسیس سے تھوڑا سا دور ہیں، جن کو کسی زاویے میں آپ قوم پرست بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے کتنے قابل قبول ہوں گے؟ ان کے لیے نیک سرفراز بگٹی تو کبھی بھی قابل قبول نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے آگے بھی نہ ہو، لیکن اب تو یہ انحصار کرتا ہے خود نیک سرفراز بگٹی کے کہ وہ اپنے آپ کو کتنی حد تک جو ہے نا ان قوتوں کے لیے قابل قبول بنا سکتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کس حد تک جو ہے نا وہ راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ماضی میں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیاں رہی ہیں وہ ان کو جو نا فروغ دیتے رہے اور ان کو بڑھاتے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ممثلین ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر کارگر ثابت نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میر سرفراز بگٹی اپنے آپ کو کس حد تک جو ہے نا قابل قبول بنائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں قاسم صاحب۔ لیاز علی صاحب، طاقت کا توازن جو ہے وہ کتنا بگڑ گیا ہے کے پی کے اسمبلی کے اندر، کہ جب ہم اپوزیشن کی تعداد کو دیکھیں، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ صورتحال دیکھی کہ اپوزیشن اتنے محدود پیمانے پہ چلی جائے، جو 10-12-15 ووٹ ملے اپوزیشن کو؟ فواد صاحب 1997 میں جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تھی، اس وقت NWP اسمبلی ہوتی تھی، تو اس وقت اپوزیشن کی تعداد 8 تھی، یعنی وہ بھی 2 JUI کے تھے اور 6 پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے۔ اب اس دفعہ جو ہے وہ تعداد تھوڑی سی ڈبل اپوزیشن کی ہو گئی ہے، 8 سے 16 ہو گئی ہے، لیکن اس وقت حکومت کی تعداد تقریباً 56-60 کے قریب تھی، اب یہ 70 کے قریب تھی، اب یہ تعداد جو ہے وہ 145 ہو گئی ہے۔ تو آج جو توازن تھا وہ 16 اور 90 کا تھا، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو ابھی تک سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں ملی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نشستیں مل جائے ان کو تو یہ تعداد 125 تک پہنچ جائے گی، یعنی پوری اپوزیشن جو ہے وہ صرف 26 اراکین پر مشتمل ہو جائے گی۔ اور اس وقت اپوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کے لیے ریکویزیشن بھی جمع نہیں کر سکتے، ریکویزیشن کے لیے ان کے پاس 48 ممبران کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ اس وقت جو توازن ہے خیبر پختونخوا میں اسمبلی میں ایک ہی ہے۔ ایک اور نقطہ جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا کی اپوزیشن میں بھی وہ اسٹالورٹس اور وہ کام کرنے والے بندے نہیں ہے۔ عنایت اللہ صاحب ہوتے تھے، وہ پوری اپوزیشن پر بھاری ہوتے تھے، ANP کے سردار بابک صاحب ہوتے تھے، وہ اپنی شعلہ بیانی سے پوری اپوزیشن میں دم پیدا کرتے تھے۔ ابھی اس وقت صرف ایک علی امین ہے اور ایک جو ہے وہ اس وقت اکرم خان درانی صاحب ہے۔ اکرم خان درانی صاحب بیمار ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری اپوزیشن کا جو بیڑا ہے وہ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے جو احمد کریم کونڈی ہے انہوں نے لیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عباد صاحب کسی حد تک تو سلجھے ہوئے بندے ہیں، امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں، لیکن ان کے پاس انہیں اپوزیشن کیسی کر دی ہوگی، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ سامنے جو تعداد ہے وہ بالکل ان میچبل ہے۔ تو یہ جو ان میچبل ہے، فواد صاحب ایک اور نقطہ دوبارہ بتا دوں کہ 2013 میں جب PTI کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ان کی تعداد تقریباً 55-56 کے قریب تھی، اور انہوں نے بڑی مشکل سے جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنایا تھا، لیکن ابھی پھر محمود خان صاحب کے دور میں یہ 2/3 اکثریت میں تبدیل ہو گئی، لیکن 2/3 اکثریت کے باوجود خیبر پختونخوا اسمبلی بے وقت رہی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی 2022 کے دوران اراکین کی کم تعداد، غیر حاضری، عدم دلچسپی کی وجہ سے 23 بار اس کا کورم ٹوٹا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو اس کے اراکین اگر 125-124 تک پہنچ جائیں گے پھر کس طرح یہ اسمبلی کو ایکوموڈیٹ کریں۔ اچھا لیاز بھائی، مسلسل تحریک انصاف کا حکومت مل رہی ہے، حالانکہ ہم آج سے 2-3 اسمبلیوں پہلے جب پرویز خٹک صاحب کی حکومت بنی تو اس سے پہلے ہم یہی سنتے تھے کہ KPK والے ایک دفعہ منتخب کرتے ہیں اور اگلی دفعہ نئے تجربے کی طرف جاتے ہیں، تو اب یہ ہیٹرک ہو گئی ہے PTI کی، اس ہیٹرک کے پیچھے کارکردگی ہے ان کی ماضی کی، یا وہ نظریہ ہے کہ جس کو عمران خان صاحب چلا رہے ہیں؟ فواد صاحب صرف یہ ایک نظریہ نہیں ہے، کئی 4-5 نکات ہیں اور ان کو ملا کر ہی PTI اس دفعہ جیتی ہے۔ جو PTI کے عمران خان صاحب ہے ان کے خلاف جس طرح ڈیل کیا گیا خصوصاً 9 مئی کے بعد، تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف ایک مخالفت پیدا ہوتی، انہوں نے وہ ہمدردی والا جو ووٹ تھا وہ کیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی قائدین کے خلاف جس